अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मगरूर मोहब्बत बाय अनाया शाह, एपिसोड 9। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नावल। दाऊद जैसे ही अस्पताल से घर गया था, वो भी जल्द अज जल्द वहाँ से निकल कर डीके की तरफ गई थी। जैसे ही अंदर पता चला कि रोहा आई है, सरफराज और एक डीके का ख़ास बंदे को इसको लेने भेजा। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने सोफे पर परेशान सा डीके और इसके साथ राना बैठा हुआ था। इसने इन दोनों को देखा और एक सर्द सांस खारिज करके इनकी तरफ बढ़ी। रोहा को देखकर डीके सरत से खड़ा हुआ। आओ रोहा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, आओ बैठो, इसने परेशान लहजे में कहा। हाँ क्या हुआ है? सरफराज क्या बोल रहा है? मेरे को फ़ोन करके, वो सोफे पर बैठते हुए बोली। राना गौर से रोहा को देख रहा था। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हुआ? तेरे को किसी पर शक है कि ये काम इसने किया है? हाँ है, डीके के जवाब देने से पहले राना बोला। रोहा जो पूरी तवज्जो से डीके की तरफ मुतवज्जो थी, इसकी तवज्जो से हटकर राना पर गई। हाँ तो बोल, किस पर शक है? रोहा ने वही सवाल राना से करा। मुझे तुम पर शक है, तुमने इंटेलिजेंस टीम को बताया है इस अड्डे का एड्रेस। इसने बिना लगी लिपटी डायरेक्ट रोहा को बोला। रोहा के माथे पर बल पड़े। डीके ने बोलने के लिए लब खोले, लेकिन वो चुप हो गया। मेरे पे क्या शक है तेरे को? रोहा ने माथे पर बल डाले ही पूछा। तुम एकदम अलग लड़की हो, सिर्फ तुम ही हो जिस पर हम शक कर सकते हैं। हम सब तो अपने मुल्क से नफरत करते हैं, इसलिए ये काम करते हैं, लेकिन तुम किस वजह से ये काम करती हो? रोहा ने जब से आंखें मीची और एकदम गुस्से से दहाड़ी। मेरे को यहाँ किस लिए बुलाया है ये बता डीके? फालतू की पंचायत करने के लिए भौंक साले। मेरे को क्या तूने बेकार बंदी समझ के रखा है, या अपन फारिग है? बहुत काम है अपन को, ये बेकार की बकवास सुनने नहीं आई है अपन। माँ कसम तुम सबको यहीं ठोक दूंगी, किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा कि कौन करके चला गया है। राना, सरफराज, डीके सब एकदम घबरा कर खड़े हुए। रोहा बाजी प्लीज़ आराम से। सरफराज आगे बढ़कर इसके नज़दीक झुककर बोला। तुम तो चुप करो, सारे लोग पागल हो तुम सब। रोहा प्लीज़ आप बैठ जाएं, डीके ने एकदम खुशामद करते हुए बोला। तेरे को मैंने पहले भी कहा था, मेरे को ये सब नहीं पसंद जो तूने मुझ पर शक की वजह से ये काम नहीं दिया था। मैं तेरे हर काम से पीछे हट गई थी। तो ये कौन हलकट आकर मेरे को बोल रहा है कि इस साले को मेरे पे शक है? अपन है कौन कल का आया हुआ? अबे है कौन कल का आया हुआ? अपन इस फील्ड में बहुत सालों से है, तेरे से पहले भी अपन बहुत सारी गैंग के साथ मबलूस थी। और तू जो बोल रहा है ना कि तुम लोग मुझसे नफरत करता है, अपन को इस नफरत वगैरह का नहीं पता। अपन बस सिर्फ ये काम पैसे के लिए करती है, और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका माल इंटेलिजेंस टीम के हाथे चढ़े या किसी के भी। अपन बस ये पूछने आई है कि डीके अपन के पैसे कब तक देगा? तू ये बोल। रोहा आप प्लीज़ बैठ जाएं, डीके एक दफ़ा फिर बोला। बैठ जाएगी? अपन इस चूरन को बोल अपन से माफ़ी मांगे, इसको बोल मुझसे माफ़ी मांगे। रोहा ने राना की तरफ इशारा करके बोला। डीके ने राना की जानिब मुड़ा और इसके नज़दीक झुका। प्लीज़ राना माफ़ी मांग ले यार, बहुत काम की लड़की है प्लीज़। राना ने मुंह तो बनाया, लेकिन डीके का चेहरा देखकर रोहा की तरफ देखा। आई एम सॉरी। ओए अपन को अंग्रेज़ी नहीं आती, उर्दू में मांग। इसने जब से डीके की तरफ देखा और इसने आंख से इशारा किया तो वो वापस रोहा की जानिब मुतवज्जा हुआ। मुझे माफ़ कर दें, मुझे बस थोड़ा शक हुआ था, आप बैठ जाएं। ये आखिरी बार था, वरना ऐसी चोट मारेगी अपन की 2 रात तक नहीं सोएगा तू। आई समझ? जी आ गई है समझ, डीके की तरफ देखकर जब से कहा तो रोहा वापस टांग पर टांग रख कर बैठ गई। अब बोल डीके, क्या करना है अपन को? अपन की ड्यूटी का टाइम है, ये काम तो ख़राब हो गया है, कुछ और काम है तो बोल, या फिर कोई जानकारी चाहिए? बहुत बड़ा काम है जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। जब मेरे ये काम जो आसानी से हो जाते थे, इनको पता नहीं क्या हो गया है। तो अगर मैं जब वो काम करूँगा तो बहुत बुरा फंसूँगा रोहा। लेकिन मुझे अब अपने बड़े प्रोजेक्ट की टेंशन है। पेंटिंग वाले। रोहा ने आंखें छोटी की। कौन सी पेंटिंग वाले? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, और मुझे इस काम के बहुत पैसा मिल रहा है। मतलब अपन समझी नहीं, पूरी बात बता, क्या बोलना चाह रहा है? मैंने तुमसे इससे पहले भी इस टॉपिक पर बात की थी, शायद मुझे ये पेंटिंग सही सलामत बाहर मुल्क भिजवानी है। क्यों, ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? रोहा ने अचंभे से पूछा। इस बारे में तुम्हें हम बहुत जल्द बताएंगे। डीके कुछ बोलने से पहले राना बोला तो राना बदमज़ा हुई। यार इस नमूने को कहाँ से लेकर आया है? तू कौन है ये चिलकोट?
اس نے ناگواریت سے کہا۔ ڈی کے نے رانا کی طرف دیکھا تو اس نے اس کو آنکھوں سے اشارہ سے خاموش رہنے کا کہا تو وہ کچھ چپ ہو گیا۔ اس کو چھوڑو روحا، میں تمہیں اس بارے میں بہت جلد آگاہ کروں گا۔ نیکسٹ پروجیکٹ ہمارا یہی ہوگا۔ چل، تیرے کو نہیں بتانے کا ہے ابھی تو نہ بتا، اپن چلتی ہے۔ ویسے اگر تیرے کو جس پر بھی شک ہے تو دیکھ لیو اس کو، باقی یہ پینٹنگ والے کے بارے میں کچھ بھی بتانا ہوا تو اپن اب بیزی ہے پورا ہفتہ۔ جمعے کو اپن باپو کے ہوٹل جائے گی۔ اگر تیرے کو کچھ بھی بکنا ہو تو اپنے کتے کو میرے ہوٹل بھیج دیو، جب تک کے لیے اپن چلتی ہے۔ وہ شان سے چلتی ہوئی ڈی کے مینشن کے مین انٹرنس سے پلٹی۔ اگر میرے سے تیرے کو کام کروانے کا ہے تو اس ہلکڑ کو اپن سے دور رکھیو، یہ نہ ہو اس کا گیم بجا دے اپن۔ چل، چلتی ہے، بول کر سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی بائک پر بیٹھ کر ڈی کے مینشن سے نکلتی چلی گئی۔ رات کو آفس ٹائم ختم ہوا تو وہ اپنا کام سمیٹ کر آفس کی لفٹ کا بٹن پریس کیا اور اس میں انٹر ہوئی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوتا اس سے پہلے زین بھی اس میں انٹر ہوا۔ سامنے اس کو دیکھ کر ناگواریت سے واپس نکلتا ہے، اتنے میں لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مجبوراً اس کو بھی اسی میں سوار ہونا پڑا۔ اس نے ایسے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو زرنش کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، لگتا تھا کہ وہ روئی ہے، تو وہ یہ دیکھ کر تمسخرانہ سا ہنسا تو زرنش اس کی ہنسی کو حیرت سے دیکھا۔ یعنی زرنش عالم، تم کو بھی رونا آتا ہے؟ بہت حیرت کی بات ہے، پلیز میرے منہ مت لگو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے تڑق کر جواب دیا۔ میں کیوں اپنا منہ بند رکھوں؟ میرا منہ ہے، میں تو بولوں گا۔ اس کو پتہ نہیں کیوں لیکن اس کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہر وقت کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ میرا کوئی پرابلم نہیں ہے لڑکی، اپنی حد میں رہو اور میرے بھائی سے دور رہو۔ ایکسکیوز می، تم ہوتے کون ہو مجھے میری حد یاد دلوانے والے؟ جب مجھے غازیان نے کچھ نہیں کہا تو تم کون ہوتے ہو یہ سب بولنے والے؟ بھائی تمہارے فادر کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے کہ کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے تمہیں مروت میں کچھ نہیں بولتے۔ میں تمہیں ایک ایڈوائس دوں گا، تم ایک لڑکی ہو، اپنی حد میں رہو، ورنہ تمہیں ہر کوئی اپنی گرل فرینڈ تو بنائے گا لیکن بیوی کوئی بھی نہیں بنائے گا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ بدزیانی کیفیت سے چیخی۔ اس کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ صبح بھی اس نے اس کو اس بات کا طعنہ مارا تھا، وہ یہ نہیں بھول پائی تھی۔ ایک بار پھر اس بار وہ برداشت نہیں کر پائی۔ آرام سے اپنی آواز نیچی رکھو ورنہ یہی تمہارا گلا دبا دوں گا۔ آئی سمجھ؟ دباؤ، کیوں نہیں دبا رہے؟ وہ ایک دم اس کے قریب ہوئی تو اس نے اس کا بازو دبوچ کر پیچھے کیا۔ بھی کہا تھا نا اپنی حد میں رہو، ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا جس کو تم اپنا جسم دکھاؤ اور وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ کیا بولا تم نے؟ وہ گھٹی گھٹا سا چلائی، غصے سے ناک اور کان دونوں لال ہو گئے تھے۔ میں تمہیں صرف ایک بات بولوں گا زرنش عالم، اتنا مت گرو کہ کوئی شریف لڑکا تم سے شادی ہی نہ کرے، بس ٹائم گزار کر تمہیں بیچ مجھار میں چھوڑ دے۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ اس نے کہا تو زرنش کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی۔ پیچھے بیک سے اس کا جسم دکھ رہا تھا، پینٹ بھی بہت فٹ تھی اور شرٹ پیٹ سے اوپر تھی۔ 5 منٹ کے لیے تو پوری گڑبڑا گئی لیکن پھر ایک دم خود کو کمپوز کر کے چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ تمہیں میں ایک اچھے اور شریف انسان سے شادی کر کر دکھاؤں گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ان کی بحث میں لفٹ کب کی رک چکی تھی۔ وہ دندناتی ہوئی لفٹ سے نکلی اور اپنی گاڑی میں سوار ہوئی۔ زین بھی سر جھٹک کر لفٹ سے باہر نکلا۔ وہ دونوں مینشن میں انٹر ہوئے تو وہاں کی حالت دیکھ کر دونوں اجھنگ کر رہ گئے تھے۔ پورے مینشن میں ایک طوفان بدتمیزی مچی ہوئی تھی۔ لاؤنج کے صوفوں کے سارے تکیے نیچے فلور پر گرے ہوئے تھے۔ ایک تکیہ غازیان کے منہ پر لگتا اس سے پہلے وہ سرحد سے نیچے ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی تو زویا اور ایان کے ہاتھ میں جو تکیے تھے وہیں کے وہیں تھمے۔ داؤد نے بھی کچن سے گردن نکال کے جھانک کر ان دونوں کی شامت دیکھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں ہانم بھی بڑی بڑی آنکھیں کر کے خوبصورت سے لاؤنج کا بھیانک منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھائی، زویا نے پہلے سٹارٹ کیا تھا۔ ایان نے اپنے آئی برو سے اوپر سے سارا الزام ہٹا کر خود کو ایک دم بری کیا۔ اوہ ہیرو لمٹ میں بھائی، اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے یہ سب شروع کیا تھا۔ مما نے کہا تھا کہ ہم سب داؤد بھائی کے ہاتھ کا ڈنر کریں گے اور ولیمے کی مہمانوں کی لسٹ تیار کریں گے، اور میں جب پلیٹ سیٹ کر رہی تھی نا، جب اس نے میرے پہلے تکیہ مارا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے ساری تفصیل ہی غازیان کے سامنے رکھ دی۔ غازیان نے خونخوار نگاہوں سے ایان کو گھورا۔ یہ کیا حالت ہے ایان؟ تم میں ذرا تمیز نہیں ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے؟ کچھ زیادہ ہی تم بدتمیز نہیں ہوتے جا رہے ہو؟
خانم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے غازیان اور خوش ہوتی زویا دونوں کو گھورا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی غازی جی آپ میرے ایان بھائی کو ایسے نہیں ڈانٹ سکتے۔ غازیان کا دل نے ایک بار پھر ہارٹ بیٹ مس کی۔ ہر بار غلطی ان کی نہیں ہوتی، غلطی دونوں کی ہوگی۔ اگر ایان بھائی نے زویا کو مارا بھی تھا تو انہوں نے بھی تو بدلہ لیا نا، تو آپ صرف میرے ایان بھائی کو نہیں ڈانٹ سکتے۔ وہ پوری فارم سے ایان کے حق میں بولی۔ ایان جو بھی بگی بلی بنا ہوا تھا وہ پورا شیر بنا۔ غازیان نے اس کی جرات پر داد دیتی آئی برو چکائی۔ وہی تو اچھی بھابھی، میں بھی یہی بول رہا ہوں، غلطی ہمیشہ میرے اکیلے کی نہیں ہوتی، ساتھ میں حصے دار کی چشمش زویا بھی ہوتی ہے۔ بھابھی یہی کیا آپ کا بھائی ہے؟ میں کچھ نہیں لگتی آپ کی؟ زویا نے سب کو اگنور کر کے خانم سے خفگی سے کہا، تو یہ بھی تو میرے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں بول رہے۔ خانم نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ایک سیکنڈ خانم بی بی، غازیان نے اپنی گرین آنکھوں سے ان دونوں بہن بھائی کی جوڑی کو گھورتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ زویا ٹھیک بول رہی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے لڑائی ہمیشہ شروع کون کرتا ہے، اور آپ اس میٹر سے دور رہیں اور بھائی کی بہن اوپر جا کر فریش ہو کر واپس نیچے آئیں اور کھانا کھائیں فوراً، ورنہ اب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فوراً اوپر جائیں، آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ ہلکی سی آواز میں خود سے منمنائی۔ کیا بولا تم نے؟ غازیان نے کہا تو وہ ایک دم اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کچھ بھی تو نہیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں اور تم دونوں جب تک میں نیچے آتا ہوں لاؤنج اپنی پہلی والی حالت میں ملے مجھے، ورنہ نہ تمہیں اور نہ تمہیں زویا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں کو ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ دوبارہ ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوئے گھبراؤ گے۔ فوراً صاف کرو۔ جی بھائی، دونوں ایک ساتھ بولے اور جلدی سے کام پر لگے۔ وہ بھی فریش ہونے اوپر گیا۔ بابا، وہ اپنی پوری قوت سے گھر میں داخل ہوتے چیخی۔ عمر صاحب جو اخبار پڑھ رہے تھے گھبرا کر اپنی شعلہ بنی بیٹی کی طرف دیکھا اور گھبرا کر استفسار کیا، زرنش کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زور سے کیوں چیخ رہی ہو؟ میں آپ کو انفارم کر رہی ہوں، میں نے اس ہفتے میں ہر حال میں ایک اچھے اور شریف ویل ایجوکیٹڈ اور ہینڈسم لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کو تکا۔ کوئی لڑکا ہے تو بتاؤ، میں ملوں گا اس سے، اس کے بعد تمہاری بات آگے بڑھاؤں گا۔ کوئی لڑکا نہیں ہے میری نظر میں، لیکن مجھے اس ہفتے میں ہی کسی سے بھی شادی کرنی ہے، لیکن بشرط کہ لڑکا شریف اور اچھا ہونا چاہیے۔ کیا ہوا ہے زرنش، تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے اپنی نرم لہجے میں پوچھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ میری ماں اگر زندہ ہوتی تو میں یوں خوشیوں کے لیے نہیں ترستی۔ کوئی بھی مجھے ایسی باتیں نہیں سناتا۔ وہ کل کا آیا لڑکا مجھے بول رہا ہے کہ میرے سے کوئی شریف لڑکا شادی نہیں کرے گا، اس کو میں بھی ایک ہفتے میں شادی نہ کر کے دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کون بول رہا ہے تمہیں؟ اور میں نے کب تمہیں خوشیوں کے لیے ترسایا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں نے تمہاری وجہ سے کوئی دوسری اولاد نہیں کری، اور تم اپنے باپ کو بول رہی ہو میں نے تمہیں خوشیوں کے لیے ترسایا ہے؟ ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، اس کو ایک دم اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا۔ نہیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے آنکھیں گھما کر احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ تمہارا کہنا جو بھی مطلب ہو زرنش، لیکن آج مجھے بہت افسوس ہے، میں نے تمہیں ایک اچھی لائف تو دی لیکن ایک اچھی تربیت نہیں۔ تم جس سے بھی کہو گی میں شادی کروا دوں گا، لیکن لڑکا اچھا ہونا چاہیے۔ وہ بول کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں میچی اور ٹیبل پر سے واد اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارا۔ کیوں ہر کوئی مجھے بول رہا ہے کہ میں غلط ہوں؟ بابا سن لیں آپ بھی، میں اکیلی ہوں اور اس کی قصوروار آپ بھی ہیں، اور یہ جو بول کر گئے ہیں نا کہ آپ نے مجھے ایک اچھی لائف تو دی لیکن ایک اچھی تربیت نہیں، تو سن لیں، نہ ہی آپ نے مجھے ایک اچھی لائف دی ہے اور نہ ہی سکون اور تربیت کرنا وقت نہیں تھا آپ کے پاس، کیونکہ آپ بزی تھے اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ نیچے ہی کھڑی ہو کر بس زیانی کیفیت میں چلائی اور پیر پٹک کر اپنے روم میں بند ہو گئی، اور اپنے کمرے میں عمر صاحب نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی۔ ان کی بیگم نے ان کو دکھ اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا۔ ایسا لگتا تھا بیڈ پر کوئی ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہو۔ اندر اپارٹمنٹ میں ایسے ہی زین چلا کر بولا، ارے آ رہا ہوں، انتظار ہی نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی، جیسے دروازہ کھلا وہ دھکا مار کر اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے بھیا؟ اتنی دیر سے کیوں دروازہ کھولا؟ یقیناً اندر کوئی لڑکی ہے۔ پردے کے پیچھے تو نہیں؟ اگر ہے تو بلا لیں۔ میں بالکل بھی ظالم سماج نہیں بنوں گی۔ اور بہنا کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ارے جائیں نا۔ کچن میں گھس کر ڈش پر سے ڈھکن ہٹا کر دیکھا۔ واہ یار، آپ ابھی بھی اتنے اچھے کک ہیں، زبردست، مجھے بھی کھانے کو دیں۔ میڈم آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو گھر کا ایڈریس کس نے دیا، اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے بھی گھر میں گھس کر اس طریقے سے غنڈہ گردی
کرنے کا۔ وہ رف ہولیے میں تھا لیکن پھر بھی کسی کو بھی مات دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ بھائیوں کے گھر بہنیں پوچھ کر نہیں آتی۔ آج ہر کام سے جلدی آف ہو گیا تھا تو سوچا اپنے ایک عدد بھائی سے ہی مل لوں۔ اس کو تو فکر نہیں ہے کہ اس کی ایک بہن، ایک ماں اور ایک باپ بھی ہے، لیکن ہمیں تو ہے نا۔ تو دیکھیں ہم چلے آئے۔ اور رہی بات گھر کے ایڈریس کی تو میرا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے۔ چل پاگل، تیری فکر اور مما پاپا کی فکر خود سے زیادہ ہے۔ چل ڈائننگ پر بیٹھ، میں کھانا لگاتا ہوں۔ ارے بہن کے ہوتے ہوئے آپ کیوں کھانا لگائیں گے؟ چل ٹھیک ہے تو لگا۔ وہ بھی ہاتھ جھاڑ کر پیچھے ہٹا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو میں نے بس اخلاقاً بول دیا تھا۔ آپ تو سیریس ہی ہو گئے بھائی۔ آپ سرو کریں گے؟ چلے لگائیں۔ وہ جلدی سے کچن سے نکل کر سامنے ڈائننگ پر بیٹھی۔ تو نہیں سدھر سکتی کبھی بھی۔ وہ ہنستا ہوا کھانا لگانے لگا۔ ویسے بھیا سنا ہے غازی بھائی کا ولیمہ ہو رہا ہے، آپ جا رہے ہیں؟ ہاں میں جاؤں گا، داؤد اور ایان سے بھی مل لوں گا۔ داؤد کے نام پر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا جس کو بہت غور سے زین نے دیکھا۔ گڑیا ایک بات پوچھوں؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ جو ڈش کا ڈھکن اٹھا کر سالن نکال رہی تھی ایک دم چونک کر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ ہاں پوچھیں۔ تو داؤد سے محبت کرتی ہے؟ وہ جو سالن نکال رہی تھی اس کو سائڈ پر رکھ کر ایک دم سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور اپنی سنجیدہ آواز میں اس سے استفسار کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھیا؟ مجھے تو بہت کچھ لگتا ہے، تو بتا۔ وہ بھی سچ سچ؟ اگر کہوں ہاں تو پھر تو مجھے حیرت ہوگی کہ ایگل عرف گڑیا کسی سے محبت بھی کر سکتی ہے۔ اسٹرینج۔ تو وہ ہلکا سا کہکا لگایا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے جب محبت کے معنی بھی معلوم نہیں تھے نا زین بھیا، تب سے اس شخص سے محبت ہے۔ 10 سال ہم ایک ساتھ رہے اور 10 سال پھر ہم ایک دوسرے سے جدا، لیکن ایک دفعہ بھی میں نے اس شخص کو نہیں بھولی۔ اس سے محبت میں نے اس کی روح سے کی ہے۔ وہ صرف میرا ہے، داؤد درانی صرف میرا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا جو زین دیکھ سکتا تھا۔ اگر اس کو کسی اور سے محبت ہوئی، اتنے سالوں میں وہ تمہیں بھول گیا ہو؟ تو اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ تو نہ میں اس لڑکی کو جینے دوں گی نہ داؤد کو۔ میرا ہے اور میں اپنی چیزیں کبھی شیئر نہیں کرتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ان سب باتوں کو چھوڑیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ چلیں کھانا شروع کرتے ہیں۔ زین ایک پل کے لیے اس کی جنونیت دیکھ کر گھبرا گیا تھا، لیکن پھر واپس اس کو کمپوز ہوتے دیکھ خود بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ پریشان ہو گیا تھا، سب کچھ سوچ کر، اس کی جنونیت دیکھ کر، داؤد کا سوچ کر، لیکن اس کو علم تھا کہ سب ٹھیک رہے گا کیونکہ غازیان موجود ہے۔ لیکن اس کو خدشہ تھا کہ داؤد کو کسی سے محبت نہ ہو، اور اس نے دل میں ہی دعا کی تھی کہ ایسا نہ ہو۔ بھائی ممو جان، اب بتانا سٹارٹ کریں گی کہ آپ کی کتنی فرینڈز آئیں گی؟ داؤد نے کاپی پر مہمان لسٹ بناتے ہوئے پوچھا۔ میری زیادہ نہیں ہے، بس کچھ ہی ہیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ داؤد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے برابر میں زویا داؤد کی کتاب میں جھانک رہی تھی۔ ہانم سر پر دوپٹہ اوڑھے نماز کے سٹائل میں بیٹھی ان سب کی مزے کی باتیں انجوائے کر رہی تھی، اور غازیان ایک دم سنجیدہ سا موبائل میں مصروف تھا، اور میمونہ بیگم سنگل صوفے پر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیٹھی اپنے بچوں کو مسکراتے اور خوش ہوتے دیکھ رہی تھی، اور ایان ان کے قدموں کے قریب بیٹھا چپس کھانے میں مگن تھا۔ ایک سیکنڈ پہلے کام کرتے ہیں، ممو جان کے جتنے بھی مہمان ہیں ان کے نام لکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے یعنی میرے اور زوئی کے، پھر غازی بھائی، پھر داؤد بھائی، پھر بھابھی کے۔ ایان نے ہاتھ اٹھا کر ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ کائنڈ فار یور انفارمیشن ایان جی، داؤد بھائی نے بھی ابھی مما سے ہی پوچھا ہے کہ ان کے مہمان کون کون ہیں، تو آپ کا یہاں بولنا بنتا نہیں ہے۔ زویا نے اپنا چشمہ ٹھیک کر کے کہا۔ غازی بھائی دیکھیں، ابھی بھی میں نے بات شروع نہیں کی، آپ کی چہیتی بہن لڑنا شروع ہو گئی ہے۔ ایان نے فوراً شکایت لگانا ضروری سمجھا۔ خانم کی بھی گردن مکانیکی انداز میں ہاں میں ہلی۔ غازیان نے سب کی طرف ایک سنجیدہ نظر سے دیکھا اور واپس اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ بھابھی؟ زویا نے جب خانم کو اس باب میں سر ہلاتے دیکھا تو صدمے سے بھری آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ سب نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ بیٹا دیکھ لیں، بھابھی بھی اب تو میری ٹیم میں ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی بھابھی، زویا نے خفگی سے کہا۔ نہیں زویا، وہ تو گردن میں درد ہو رہا تھا اس لیے بس ہاں میں ہل گیا، اس نے جلدی سے معصومیت سے کہا، تو سب نے کہکا لگایا۔ غازیان نے بھی ذرا سا سر اٹھا کر خانم کی طرف دیکھا اور واپس اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ دیکھا ایان بھابھی نے کیا بولا؟ زویا فوراً بولی۔ اچھا بس کرو تم دونوں، میمونہ بیگم بولی۔ ایان جو ابھی اپنے لب کھولتا میمونہ بیگم کی آواز پر خاموش ہو کر واپس صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چلو داؤد تم بتاؤ، تمہارے مہمان کون کون سے ہیں؟ زویا تم نوٹ ڈاؤن کرو۔ داؤد کے مہمان؟ نہیں میمو جان، میرے زیادہ نہیں ہیں، میرے فرینڈز میں ڈاکٹر احسن، ڈاکٹر ماہین اور بس، اور ہاں ایک مس روحا بھی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔
ओह मिस रोहा। अयान ने छेड़ा। गाजियान ने रोहा के नाम पर अचंभे से इसकी तरफ देखा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए खामोश हो गया। अयान बदतमीजी नहीं, इसने तंबिया कहा। महमूद जान मिस रोहा समझ रही हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। अयान बदतमीजी ना कर, तू भाई बताए ना मिस रोहा कौन? जोया भी इसके करीब किसकी? जोई तू भी करेगी? अबे यार कोई नहीं है, वो मेरी असिस्टेंट है। मेरे बस ये 3 ही लोग हैं। मैमूना बेगम ने बहुत गौर से इसके चेहरे को देखा, जहाँ एक अलग ही खुशी थी। रोहा के नाम से तो मुस्कुरा कर बोली, अगर कोई सीन हो तो ज़रूर बताना। एक ने कहा, मैंने तो माँ के बगैर शादी कर ली, अगर तूने की ना तो बात नहीं करनी मैंने। अरे यार ना करे मम्मू जान, सब ने एक बार फिर कहका लगाया। अच्छा अच्छा बस अब तुम दोनों बोलो, किस किस को बुलवाना है? दाऊद ने हाथ उठाकर सबको अयान और जोया पर मुतवज्जह किया। दोनों एक साथ बोले, बस मुदस्सिर वो मेरा दोस्त है, जुई वो भी मेरी दोस्त है, अयान दी एंड दी एनाकोंडा। मैं मम्मू जान देख रही हैं आप इस जुई जुई ना बोलो मेरे बच्चे को ऐसा, और मुदस्सिर तो बेटा फैमिली है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इन्होंने शफकत से अयान के बालों में हाथ चलाकर कहा, नहीं मम्मू जान बस मेरी तरफ से यही है और मेरी तरफ से भी यही है। चलो तो फिर ठीक है, अब गाजी भाई आप बता दें। दाऊद ने कॉपी पर मुदस्सिर का नाम ऐड करके गाजियान से पूछा, जो भी अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। हानम ने भी अपनी मासूम आंखों से इसकी तरफ देखा। मेरे पास कुछ बिजनेस पार्टनर और कुछ ऑफिस वर्कर्स होंगे और ज़्यादा नहीं, फिर भी टोटल बंदे बताओ। और ये क्या जान छुड़ाने वाले अंदाज में बता रहे हो? महमूना बेगम ने इसकी उजरत में बताने पर चोट की। अरे नहीं, मैं ज़रा ऑफिस का काम कर रहा था, आज किया नहीं तो बस मेरी तरफ से टोटल सबको मिलाकर 50 बंदे तो होंगे ही कम अज़ कम। इसने कुछ सोचते हुए कहा, सही है। अब बची भाभी, तो आप बताएं। दाऊद ने आपके हानम से पूछा, जो गाजियान को देखने में मगन थी। दाऊद के एकदम पूछने पर गड़बड़ा कर इसकी तरफ देखा। जी भाई आपने कुछ कहा? जी भाभी मैं पूछ रहा हूँ, अब आप बताएं आप किसको बुलवाएंगी? गाजियान ने फ़ोन साइड पर रखकर हानम की तरफ देखा। बाबा मामा तो आएंगे नहीं, नाराज़ हैं लेकिन जल्दी मान जाएंगे, मुझे पता है, और मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, बस फ़ाइज़ा है, वो भी नाराज़ है। आंखों में एकदम नमी सी जमा होने लगी। अगर वो आ जाती तो बहुत अच्छा लगता मुझे, लेकिन वो नहीं आएगी, इसने उदासी से कहा। गाजियान ने इसकी आंखों में नमी देखकर मुठ्ठियाँ भेजी। अयान ने भी फ़ाइज़ा के ज़िक्र पर नागवारियत से सर झटका। दाऊद ने तरहम भरी निगाहों से हानम की तरफ देखा, जब अपनी आंखों की नमी साफ़ कर रही थी। जोया ने इसके हाथ पर हाथ रखा। कोई बात नहीं भाभी, वो नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं ना आपके पास। मम्मा, दाऊद भाई, अयान, मैं और सबसे स्पेशल गाजी भाई, इनकी कमी पूरी हो जाएगी। जोया, सब बोलते हैं यार कि इसकी कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन कभी भी इसकी कमी किसी से भी पूरी नहीं हो सकती है, मैं जानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब तो है ना। फिर जब सबको गमगीन होते देखा तो वो एकदम खुद को कंपोज करके बोली, तो सबके चेहरे पर वापस से वही मुस्कुराहट आ गई। लेकिन गाजियान ने जो थोड़ी देर पहले इसकी आंखों में चमक देखी थी, अब वो कमी भी अब वो कहीं भी नहीं थी। वो हंस तो रही थी, लेकिन इसकी आंखें वीरान थी, जो इसको अच्छी नहीं लग रही थी। इसने एक फ़ैसला किया था बैठे बैठे, जैसे इसको शादी वाले दिन पाए तकमील तक पहुंचाना था हर हाल में। आखिर बा आखिर बात थी क्या? साला अपन को जानने का है, लेकिन ये राना, ये पेंटिंग वाला क्या सीन है जिससे सब खराब हो जाएगा? साला बताने तो देता अपन को। इसकी सारी सोच अभी तक वहीं पर ही थी, दिमाग अभी तक राना की बातों में ही अटका हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है, एक मामूली सी पेंटिंग इतनी ज़रूरी? इसने झटके से बाइक रोकी। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो, अगर साला ये हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। कुत्ता भौंकने तो देता इस डीके को। इसने गुस्से में अपनी बाइक की टंकी पर हाथ मारा, फिर वापस बाइक स्टार्ट की और 10 मिनट में घर पहुंची। बाइक पार्क करके अंदर दाखिल हुई। गार्ड आज अभी भी सो रहा था। इसका दिमाग घुमा, ये टोपा घर का हिफाजत करता है, ये साला ये सारा सारा दिन सोने आता है, साला हर वक्त तो हलकट सोता हुआ मिलता है। अम्मा उठो। इसने करीब गई और इसके कान के करीब होकर चीखी तो वह हड़बड़ा कर उठा। हम तुमको यहाँ काम करने का पैसा मिलता है या फिर सोने का? ओ बाजी जी, साला अपन जब देखती है तो सो रहा होता है। अपन को ये बात समझ नहीं आ रही नहीं, वो बस अभी ज़रा आँख लग गई थी। वो धीमी सी आवाज़ में मनमनाया, बात सुन बे कान खोल के, आखिरी बार छोड़ रही है तेरे को। अब देखा ना तेरे को यहाँ पर ऐसे सोते हुए। बेटा तेरी ऐसी छुट्टी करेगी ना कि दोबारा ये गार्ड की वर्दी नहीं पहनेगा, समझ आई? जी जी बाजी जी। दिमाग
ویسی رانا کی باتوں سے ویسی خراب تھا، اوپر سے اس کو سوتے دیکھ کر تو مزید دماغ گھما۔ گھر میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں ہی صدیقی صاحب اور فوزیہ بیگم بیٹھے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ سلام بابو، سلام ماں تاری، بائک کی چابی رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کون سا طریقہ ہے سلام کرنے کا؟ 1000 بار سمجھایا ہے انسانوں کی طرح سلام کیا کرو، لیکن کیا کروں میں تمہارا؟ فوزیہ بیگم نے فوراً ٹوکا۔ یار نہ کر، ویسے ہی بھیجے بجی ہوئی ہے، کھانا ہے تو دے دے، اس نے بیزاریت سے صدیقی صاحب کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ صدیقی صاحب نے فکر مندی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ اپن اس کا ہاتھ ہٹاتی وہ اوپر روم کی جانب جانے لگی۔ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ فوزیہ بیگم نے اس کو اوپر جاتے دیکھا تو فوراً بولی۔ کھائے گی یار، منہ ہاتھ تو دھونے دے، آتے ہی شروع ہو جاتی ہے سلام کر، یہ کر وہ کر، کیا ہو گیا ہے روحا؟ صدیقی صاحب ایک دم سنجیدہ ہو کر بولے۔ کیسے بات کر رہی ہو ماں سے؟ یار معاف کر دو میرے کو، ابھی میرے کو کسی سے بات نہیں کرنے کا ہے، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ہاتھ منہ پر پانی مار لوں پھر آتی ہے، جب تک تو کھانا لگا، بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ فوزیہ بیگم نے اس کے اتنے روکھے رویے پر حیران ہوتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے میری صبح والی بات سے بھی ناراض ہے، صدیقی صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ فوزیہ بیگم نے بھی سمجھتے ہوئے گردن اسباب میں ہلا کر کھانا لگانے چلی گئی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو خانم جائے نماز لپیٹ کر رکھ رہی تھی۔ بھوک تو نہیں لگ رہی تمہیں؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے خانم سے بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں لگ رہی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بھوک لگ رہی ہو۔ غازیان نے ناسمجھی سے آئی برو اٹھائی۔ مطلب؟ ارے میں بول رہی ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر میں ابھی کچھ نہیں کھاؤں گی تو مجھے آدھی رات کو بھوک لگے گی، اس نے بیچارگی سے کہا۔ تو غازیان نے مسکراتے ہوئے سر اسباب میں ہلایا اور انٹرکام اٹھا کر کھانے کا بولنے لگا۔ اماں بھی کھانا لے کر اوپر آئیں خانم کے لیے۔ خانم کی باتیں کھلی اور ان کو بولیں کہ کچھ پھل بھی لے آئے۔ اچھا جی، اور کچھ فروٹس بھی لے آئے جلدی، اور کل کالج بھی جانا ہے تمہیں، یاد ہے نا؟ نہیں کل تو میں جا نہیں سکتی۔ اور وہ کیوں؟ کل تو ولیمہ ہے، کل کیسے جاؤں گی؟ اس نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ تو ولیمہ رات میں ہے، صبح کالج آپ جا سکتی ہیں۔ ارے میرا ایک ہی ولیمہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہر لڑکی کو اس دن کا انتظار ہوتا ہے، میری شادی بھی ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اب ایک فنکشن ہے، اور زویا بھی بول رہی تھی کہ ناشتے کے بعد ہم دونوں پارلر جائیں گے، تو پھر میں کالج کیسے جاؤں گی؟ اور اگر میں کالج چلی گئی تو پارلر کون جائے گا؟ آپ جائیں گے؟ اس نے دوبدو بنا ڈرے کہا۔ تو غازیان نے داد دیتی آئی برو اٹھائی۔ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تم میں؟ بہت بولنا آ گیا ہے، اس نے کہا۔ خانم جبھی جو اتنا کھل کر بات کر رہی تھی ایک دم گڑبڑائی۔ وہ زویا بول رہی تھی کہ آپ دل کی اچھے غلط چیز کے علاوہ غصہ نہیں کرتے، اس لیے بس دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی۔ تو غازیان نے مسکراتے ہوئے اس کے صاف اور شفاف معصوم چہرے کو دیکھا۔ کھانا کھا کر سو جانا، کل صرف ولیمے کی وجہ سے تمہیں چھوٹ ملی ہے، اس کے بعد تم ریگولر جاؤ گی۔ خانم نے سن کر اچھے بچوں کی طرح اسباب میں سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ خانم نے تھوڑا ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں پوچھو۔ آپ مجھے گفٹ دیں گے؟ زویا بول رہی تھی کہ آپ مجھے گفٹ دیں گے۔ اچھا یہ بات زویا نے بولی ہے؟ جی زویا نے بولا تھا، اس نے جلدی سر اسباب میں ہلایا۔ چلو تمہیں ایک اچھا سا سرپرائز ملے گا کل رات کو، اس کے لیے تیار رہو۔ خانم سن کر مسکرائی، اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح معصوم تھی۔ یار مدثر میں کیا پہنوں، کرتا پاجامہ یا پھر 3 پیس؟ اس نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ ابے یار بارات تھوڑی ہے جو تو کرتا پاجامہ پہنے گا، کوٹ پینٹ پہن، ولیمہ ہے، اس نے اس کی پریشانی کو حل کرتے ہوئے کہا۔ یار لیکن چل، تو بھی ٹھیک بول رہا ہے، کرتا پاجامہ رہنے دیتا ہوں، ویسے زوئی بھی یہی بول رہی تھی کہ کہاں وہ دکھ نہیں رہی ہے، مدثر نے زینے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ایک بات بتا، ایان نے تفتیش زدہ انداز میں کہا۔ ہاں بول۔ تو زوئی کو پسند تو نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو نکال دے اپنے دل و دماغ دونوں سے، میں بتا رہا ہوں، میری ماموں جان کی بیٹی ہے، تجھے اتنا ماروں گا تیری سوچ ہے، تیرے الگ الگ پیس کر کے کتوں کو کھلا دوں گا، سمجھا؟ اس نے فل دھمکانے والے انداز میں کہا۔ مدثر کا منہ کھلا، اس کو کیا ہوا اچانک؟ ویسے اگر تو اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو برا نہیں ہے، تو سوچا جا سکتا ہے، تیرے بارے میں بھی بس تیرے 2 دانت باہر نکالنے پڑیں گے، میں نے اس کو بددعا دی ہے، جس سے بھی اس کی شادی ہوگی اس لڑکے کے سامنے والے 2 دانت باہر ہوں گے، اور ہم جو بھی لڑکا دیکھیں گے اس کے دانت میں سرجری کے ذریعے باہر نکلواؤں گا، یہ میرا مشن ہے، تو کیا تو راضی ہے میرے دوست اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ ابھی بریک مار، کہاں غصہ چلا جا رہا ہے بھائی؟ میری ماں میری شادی خاندان سے باہر کبھی نہیں کرے گی، اس لیے میرے دانت کو چھوڑ کوئی اور دیکھ جو زوئی کے لیے صحیح رہے۔ اور ویسے ایان کا چہرہ پکڑ کر ادھر ادھر کرتے ہوئے بولا۔ زوئی کے لیے تو ابھی تو بھی برا نہیں ہے،
ابے وہ چشمش اور میں پاگل ہو گیا ہے؟ ہاں کیا ہاں ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا ہاں تو؟ اور وہ چشمش مدثر نے سنجیدگی سے کہا، ابے کیا پاگل ہو گیا ہے؟ میں اور زوئی نہیں یار، ہم دونوں تو کتے بلیوں کی طرح لڑتے ہیں۔ ایان نے اس کی بات کی نفی کی۔ ایان مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہوتا ہے کہ زویا تجھے پسند کرتی ہے، لیکن تجھے بولتی نہیں ہے۔ مدثر ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ ایان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بالکل صرف سنجیدگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زویا خانم کے ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ خانم اپنی چادر لینے روم میں واپس گئی تو زویا زینے پر ہی رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اور یار ایک بات بولوں مدثر، میں اس کے لیے نہیں ہوں یار، اس کے لیے تو کوئی قابل ہی ہوگا۔ تو نے دیکھا نہیں ہماری زوئی کو کتنی قابل ہے؟ وہ زویا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا کہ یہ ایان بول رہا ہے۔ تو وہ 2 اسٹیپ مزید نیچے ہوئی۔ سب لڑائی ایک طرف، لیکن میری زوئی کے لیے تو کوئی بہت قابل انسان ہوگا جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے، مجھے نہیں۔ میں تو ہر سیمسٹر میں دھکا پاس ہوتا ہوں اور تو نے دیکھا ہے زویا کو ٹاپ کرتی ہے، ہمیشہ اتنی قابل ہے وہ۔ زویا کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ میرا انتخاب غلط نہیں ہے، زویا نے دل میں اعتراف کیا۔ تو اتنا زیادہ سوچتا ہے اس کے بارے میں؟ مدثر نے متاثر ہو کر بولا۔ ابے نہیں یار، وہ ماموں جان کی بیٹی ہے، میری بچپن کی کرائم پارٹنر، میری بیسٹ فرینڈ، اس کے لیے اتنا تو سوچ سکتا ہوں۔ ویسے ایان ایک بات بولوں؟ ہاں بول تو۔ جب اس کو کسی لڑکی کے ساتھ برداشت نہیں کرتا تو اس کی شادی کسی اور سے ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ زویا کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی اور کان اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ایان نے مدثر کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں یہ کیسا جواب ہوا، مدثر نے مکہ جڑتے ہوئے کہا۔ ابے اوئے مار نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ اور یہ زوئی چوئی کہاں رہ گئی ہے بھابھی؟ اس نے نیچے کھڑے ہو کر آواز لگائی تو زویا جس کا ہاتھ دل کے مقام پر تھا بے ساختہ نیچے ہوا۔ اس وقت تک خانم بھی آ گئی تھی۔ خانم کے ساتھ نیچے آئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ وہ بس بھائی میں چادر لینے گئی تھی۔ ہائے زویا کیسی ہو؟ مدثر نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور بھابھی آپ کیسی ہیں؟ میں بھی مدثر بھائی بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بھی اتنے ہی پرجوش طریقے سے جواب دیا۔ زویا یار یہ بتا ماموں جان کہاں ہیں؟ دکھ نہیں رہی ہیں؟ ایان نے ادھر ادھر نگاہ گھماتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے ایان کیا کرا انہوں نے؟ زویا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا؟ ایان نے حیرت سے اس کی تاثر دیکھ کر پوچھا۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سے پارلر میں اپنی بکنگ کروائی ہے اور مجھے تو کانوں کان بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ اس کے خفگی سے کہنے پر سب نے کہکا لگایا۔ ہنسو مت، ہمیں چھوڑ کر آؤ یار، داؤد بھائی بول رہے تھے وہ جائیں گے، میں اور یہ تو بھابھی کو خدا حافظ کے لیے رکے تھے۔ ہمیں تو ہال جانا ہے وہاں کی ڈیکوریشن دیکھنے کے لیے۔ رک ایک سیکنڈ، میں آواز دیتا ہوں ان کو۔ وہ آواز دیتا اس سے پہلے جلدی زینے اترتے ہوا وہ نیچے آیا۔ سوری گائز، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ السلام علیکم بھائی، خانم نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھابھی، چلیں پھر پارلر؟ اس نے بھی مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور نکلنے کا کہا۔ جی چلیں، ہم تو کب سے ریڈی ہیں، خانم نے کہا تو سب کی اتنی ایکسائٹمنٹ پر کہکا لگا کر ہنسے۔ بھابھی ایک بات بتائیں، داؤد نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کی پہلی بار پارلر سے تیار ہو رہی ہیں؟ جی بھائی، مما نے کبھی ہونے نہیں دیا، ہمیشہ بولتی تھی خانم اپنی شادی پر تیار ہونا، ابھی تیار نہیں ہوتے پھر روپ نہیں آتا۔ اور آج تو میں آئی برو بھی بنواؤں گی۔ اس بغیر سامنے والے کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اس کا چہرہ خوشی کے مارے دمک رہا تھا۔ صاف اور شفاف چہرے پر آج ایک الگ ہی گلو تھا۔ ایان بھی مسکراتے ہوئے اس کی ہی طرف دیکھ رہا تھا اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ ان کو ہمیشہ ایسا ہی معصوم اور خوش رکھے۔ داؤد نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ پاک آپ کی ایسے ہی ساری خوشیوں کو برقرار رکھے اور آپ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہیں اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر بھی سلامت رہے۔ خانم کے ایک بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دی تو اس کے چہرے پر مزید مسکراہٹ پھیلی۔ سب نے مسکراتے ہوئے ایک زبان ہو کر کہا آمین۔ اب چلیں، داؤد نے بولا تو زویا آگے بڑھی۔ خانم بھی آگے بڑھتی اس سے پہلے داؤد بولا۔ بھابھی چادر اور لیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو خانم نے اپنے ہاتھ پہ چادر دے کر پہلے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ تو میں بھول گئی۔ اس نے پہلے خود کو کور کیا اور داؤد کے ہمراہ پارلر کے لیے نکلے۔ مدثر اور ایان بھی ہال کی طرف گئے جہاں انہوں نے ڈیکوریشن والوں کو دیکھنا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ تو جب تک آپ ایپیسوڈ 9 سے انجوائے کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔